वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सवाल है, अगर सर के ऊपर कपड़ा ना हो तो वजू हो जाता है, और अगर खाना भी बगैर ढके सर खाया जाए तो क्या गुनाह है? बेअदबी है, यानी एक इनफॉर्मल वे में खाना, लेकिन गुनाह नहीं है। ठीक है, सर के ऊपर कपड़ा ना हो तो वजू नहीं होता। होता है कि नहीं होता? हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाकर वजू करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि उसमें कीना होता है, खाकर सुस्ती होती है, और ये गोश्त सकील होता है, इसलिए इंसान को नमाज के लिए फ्रेश करने के लिए ये हुक्म दिया गया है। ठीक है, अगर किसी शख्स का वजू बार बार टूट जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो हर फर्ज और सुन्नत नमाज के लिए वजू अलग करे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। देखिए, एक है अक्सर ऐसा हो जाना या कभी कभार ऐसा हो जाना, तो दोबारा वजू करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें अंतड़ियों की खराबी की वजह से, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम की वजह से बाज लोगों के बारे में आता है कि उनको ऐसी तकलीफ हो जाती है। मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा मसला पूछने को आते हैं। तो वो जो ऐसा प्रॉब्लम हो, जो एक बीमारी हो, तो उसमें अगर एक रकत की देर भी नहीं किसी का वजू रहता तो उसमें क्या है कि इंसान, या ये कि किसी को वहम ही लाहक रहता है, तो एक दफा वजू करके एक नमाज उससे पढ़ ले। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाना, या दिन की 5 नमाजों में से 1-2 में ऐसी कोई तकलीफ हो जाना, तो उसके लिए ये हुक्म नहीं है। उसके लिए हुक्म यह है कि आप अपने खाने की हैबिट्स दुरुस्त रखें, वक्त पर खाएं, सही खुराक खाएं, तो आपको वजू का मसला नहीं होगा। ऐसी चीजें मत खाएं जिनके बारे में आपको पता है कि आपको उनसे एलर्जी है और स्टमक अपसेट होता है या आपके वजू में प्रॉब्लम होता है। ये हर शख्स अपनी आदत खुद जानता है, और दीन की हिफाजत, नमाजों की, वजू की, इन सब चीजों की हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप देखें कि दीन सिर्फ चंद खानों में नहीं बांट सकते, वो पूरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। लोग ये भी रिवायत करते हैं कि जब तक वजू का पानी जिस्म पर लगा रहता है सवाब मिलता रहता है। मुझे तो ऐसी किसी रिवायत का मालूम नहीं है। क्या नाक में पानी चढ़ाना फर्ज में आता है? किस में आता है? सुन्नत है। और ज्यादा ऊपर तक ले जाना सुन्नत है, पसंदीदा है। अगर कोई ना ले जा सके और खतरा हो कि वो सांस की नाली में चला जाएगा, इतना ही चढ़ा बैठे और गोता खा जाए, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होती तो मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नाक को सिर्फ टच करे पानी आपका, उस पानी को कुछ ना कुछ अंदर जाना चाहिए ताकि अंदर के जर्म्स और मैल कुचैल बाहर आए। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते वजू बाकी न रहे तो क्या कुरान पढ़ सकते हैं या दोबारा वजू करना हो? अभी जो हमने मसला पढ़ा है उसमें क्या आता है कि आप पढ़ सकते हैं कुरान पाक, हरज नहीं है। तहियतुल वजू कैसे पढ़ते हैं? उसमें यह है कि वजू करने के फौरन बाद पढ़ते हैं। ये नहीं कि 1 घंटा पहले आपने वजू किया और अब आप तहियतुल वजू पढ़ने लगे। ये वजू करते ही जो 2 नफल पढ़े जाते हैं वो तहियतुल वजू कहलाते हैं, और इनका बहुत अजर और सवाब है। अगर सारी नमाजों में ना पढ़ सके तो फजर की नमाज में पढ़ लें, आप तहज्जुद में पढ़ लें, एक दफा दिन में कोशिश करें कि पढ़ लें। आपको मालूम है क्यों, कितना अजर है इसका? हजरत बिलाल वाली हदीस याद कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे कदमों की चाप जन्नत में अपने आगे आगे सुनी, तो तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम हो ही गया तो मैं बता देता हूँ कि जब मैं वजू करता तो मैं 2 नफल नमाज पढ़ लेता। तो अब हम जब तो नहीं पढ़ सकते तो कभी तो दिन में कोशिश करें 1 दफा हो जाए, अगर हर दफा मुमकिन नहीं, लेकिन वो भी उसी वक्त हो सकता है ना जब आपके पास वक्त हो। दिन में तो लोग आपको वक्त नहीं देंगे, लेकिन फजर से पहले अगर आप वक्त पे उठें तो पढ़ सकते हैं, या फिर तहज्जुद के वक्त में। क्या प्याज खाने से या लहसुन खाने से वजू टूट जाता है? बताइए। नहीं, कुछ भी खाने से वजू नहीं टूटता, ये भी याद रखिए, सिवाय इसके कि गोश्त ऊंट का गोश्त हो, और वो आप खाते ही नहीं है। क्या औरत के जेरे नाक बाल साफ करने के लिए रेजर या कैंची का इस्तेमाल करना मना है? अगर किसी औरत को क्रीम से एलर्जी होती हो तो वो क्या करे? ऐसा कुछ भी मना नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है कि जनाजा भारी हो जाता है लोहा लगाने से। रेजर इस्तेमाल करें, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करें। बल्कि मैं समझती हूँ कि क्रीम्स की निस्बत ज्यादा बेहतर है, कि क्रीम्स में बाज़ औक़ात ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं कि जो आपकी स्किन के लिए बेहतर न हो। आपको पता है हदीस में क्या अल्फाज आते हैं? मैंने आपको पहले भी सुनाए थे, हल्कुल आना व नत्फुल इबिद। अभी भी ये लफ्ज गुजरे हैं, नत्फुल इबिद। हल्कुल आना, हल्क कहते हैं उस तरह इस्तेमाल करना, ये रेजर इस्तेमाल करने को, यानी जेर नाक बाल रेजर से साफ किए जाए और अंडर आर्म्स बाल जो हैं उनको उखेड़ा जाए। बहुत से लोग शुरू में ही जब बाल नरम होते हैं बच्चियों को तो बता देते हैं, फिर वो निकलते भी बहुत कम है। वैक्सिंग जिसको आप कहते हैं, वैक्स इस्तेमाल की जाए अंडर आर्म्स के लिए। लेकिन अगर तकलीफ होती हो तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि बाकी सब लोगों की तकलीफ नहीं होती, लेकिन जहाँ सुन्नत का मामला वहाँ तकलीफ होती है। ये पसंदीदा है, अगर नहीं तो अंडर आर्म्स भी अगर आप रेजर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वजाहत कर दीजिए कि उंगलियों का खिलाल जो है वुजू शुरू करते वक्त ये किस वक्त करना होगा? जब आप बाजू धो ले, मसा कर लें, पाँव धोने से पहले,
موزوں کے مسح سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں، یا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں؟ اس طرح جوتوں کے مسح کے بارے میں بتا دیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پنڈلی تک لے جایا جائے، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ عقل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے، کیونکہ زیادہ میلا حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کس میں ہے؟ 3 دفعہ دھونے میں، اور اس سے آگے بڑھ کر 4 دفعہ دھونے میں ثواب نہیں، ناپسندیدہ ہے، زیادتی ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے صابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ صابن اتارنے کو الگ سے دھو لیں، لیکن وضو کی نیت سے 3 ہی دفعہ دھویں، اس سے زیادہ نہیں دھویں۔ اگر ہم سفر کر رہے ہوں، وضو قائم ہو، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، ایسے حالت میں اگر ویٹ ڈسچارج ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ عموماً سفر کے دوران واش رومز اویلیبل نہیں ہوتے، استنجا کس طرح کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر تو وہاں واش روم ہے تو خود کو صاف کر لیں، اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں، جہاں موقع آئے وہاں استنجا کر لیں۔ اگر وضو کے لیے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے؟ جی ہاں، کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ نیز یہ کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں ٹھہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ انسان کو جب پتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیڈ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے کہ جس کو بوقت ضرورت پر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے احکامات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں ان چیزوں کی رخصت ہوتی ہے۔ ماربل پہ تیمم نہیں ہوتا، صعیدن مٹی پہ ہوتا ہے، پتھر پہ نہیں۔ جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پہ تیمم نہیں ہوتا، جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں، اندر جذب ہو جاتی ہے نا، تو اس سے نہیں ہوتا۔ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، پاؤڈر سے بھی نہیں ہوتا۔ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، خلال کریں ناک کے اندر۔ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو خلال کریں، ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے۔ کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہی ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات شک بھی ہوتا ہے، اور شک کا علاج کیا کہ ایک دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس شاید آیا اور اس نے پوچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے بلحان، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے، کہ شک ڈالے، وضو نہیں ہوا، کچھ خشک رہ گیا، شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو، شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا۔ ایسے میں انسان بالکل اس کی کچھ نہ سنے، ایک دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لے، اپنے ساتھ سختی برتے، بالکل دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ وضو باقی نہیں رہا، جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 میل تک پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں پانی نہ اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کریں؟ اگر ہمسایوں سے صبح پانی مانگے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو، ایسے میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم، اس لیے کہ بسا اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی ہے، اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا، کسی حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ 2 میل یا 3 میل کی بات، وہ تو ایک احتیاطاً یہ بات کہی گئی کہ مثلا اگر کنواں ہے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر، انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرنا۔ اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مسح ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں؟ جی، گیلے ہی بال ہوتے ہیں نا، اگر بالکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے، جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ یا شاور کیپ۔ مسواک کرتے ہوئے اگر ساتھ ساتھ دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی، تو کیا یہ درست ہے؟ تو کیا ساری دعائیں منہ میں مسواک ڈال کے یاد آتی ہیں؟ اور اس وقت یعنی مسواک کرتے ہوئے مسواک کریں اور جلدی نکلیں وہاں سے کہیں اور جا کے دعائیں کریں مصلی پہ بیٹھ کر۔ کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں، نماز کی حالت میں اگر کہکا لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، منع نہیں ہے،
وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا وضو دہرائے نہیں ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے. کسی نے کمنٹ بھیجا حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی. شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا، لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں، ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے، سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتارے. ہاں، پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے، یا ایسی باریک ہو کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں، اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے، ویٹ ہو جائے، وہ سارا دھل جائے، اس کے اندر سے پانی گزر جائے، تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے، کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے، تو پھر ٹھیک نہیں. کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ویٹ کتا ہے، اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے ہیں تو درست نہیں. کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ کیوں؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر. آپ کو پتا ہے بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے، کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی، مردوں کے ختنے کی بات آتی ہے، اور ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے. It's nothing to do with Islam. اور اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے. میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائے ہیں، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے ختنے ہوتے ہیں. یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھایا، یہ لوکل کلچر کی بات ہے. اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا. اب مثلاً آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بیچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے، اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے. تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنیں. آپ کا لوکل کلچر ہے، کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کی مرضی، آپ پہنے نہ پہنے، پہنے تو احتیاط کریں، نہیں پہنے تو نہ پہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے، اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ سعیدن طیبن. پلین میں پانی موجود ہے، واش روم بھی ہے، لیکن جا کر کرنا مشکل ہے، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے. دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں جانے والوں کو بیچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں. اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا حق نہ ماریں. ہاں، آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں 300 لوگوں کے وضو کا اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں. اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا؟ نہیں. اگر صابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہو. کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے. غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی کلی کرنا کافی ہے، گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہے لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے. اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی. کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. MATTE. یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی؟ صرف لپسٹک ہوتی. کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا؟ میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی لپسٹک ہے. یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے
پانی سکن کو نہیں چھوتا، ہاں وہ کچھ بھی ہو، وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے؟ یہ میں نے سوال، مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے؟ اس سے آپ کو سکھانا، کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے، بعض اوقات ایک ایسے مذاقہ خیز سوال سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی، وجہ نہیں معلوم ہوگی، اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یا علت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچارج جب نکلتا ہے، مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض اوقات ایسے ہوتے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو ایک عادت ہو جاتی، جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں آ کے ماں کو تنگ کرتے ہیں، کہ بعض اوقات ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اب ماں صرف اس لیے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے، اور بعض اوقات یہ کہ 2 سنت پڑھی آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دیا. بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں، آپ پہلے کیا کریں، اسے دودھ پلا لیں. اور آپ اس لیے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا، تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگا ڈالے. اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختا ہے چلاتا رہے، میں پہلے نماز پوری کر لوں پھر دودھ پلاؤں گی. تو اسلام نے ایسے احکام نہیں دیے. اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات زکام ہو جاتا ہے آپ کو، تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا، اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسچارج بھی نہیں، لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے، طیب میں نہیں آتا، ہاں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنسوؤں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایک شخص پہ گھنٹہ رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے، تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو، وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی، کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. سبیلین 2 راستوں کو کہتے ہیں، یعنی ناپاک ڈسچارج کے 2 راستے جو ہیں، سبیل کہتے ہیں نا راستے کو، تو سبیلین دونوں راستوں سے. اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کے. گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے. جن کا مزاج گندا ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایمان، گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں، اسی لیے انسان کیا کہتا ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہونا. ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی پورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شناعت نہیں ہے. اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دقت نہیں ہے، کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ. جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سبیلین سے کسی چیز کا اخراج، ڈسچارج. ٹھیک. بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک. جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے، سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، مثلا دانت سے نکسیر پھوٹ گئی، کہیں اور کٹ لگ گیا، جسم سے خون نکل آیا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، اختلاف ہے. سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں. سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا. لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا، مگر جسم کے کسی اور حصے سے، مثلا دانت سے، ناک سے یا ہاتھ سے، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. 2 کون سی رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک قطرہ بن کے بہہ جائے، بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. بہنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا کٹ لگا، پہلے رستا رہا، پھر کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا. ایک یہ رائے. دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز توڑی نہیں تھی. ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نا. ہاں. اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو منہ محسوس ہوتا ہے، آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ ریڈش محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسوڑوں سے خون آ گیا. اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نکسیر چھوٹ جاتی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نکسیر کا معنی پتا ہے آپ کو؟ جو بلڈ ناک سے آتا ہے، بیماری ہوتی ہے. یا اسی طرح آپ
بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے, سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کے کسی حصے میں, تو تھوڑا بہت خون رس گیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں, ہے نا, اچھا ان پھوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے, پس نکل آتی ہے کچھ, یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ چکی ہوتی ہے. تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے, اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ, اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا. اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی, نہیں, نماز کنٹینیو کریں. تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں, ناک سے زکام آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, رو رہے ہیں آپ, رو رہے ہیں, کوئی بات نہیں. یا منہ سے رال ٹپک گئی, بعض لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے منہ سے رال ٹپکنے کی, سوتے میں تو ٹپکے کی تو وہ تو پھر ویسے ہی وضو نہیں رہے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں, یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے, تھوک ہے یا تھوک میں بلغم وغیرہ ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ گئے یہ بات؟ اگلا سوال ہے, وضو کے بعد اگر بچے کا پیشاب یا پخانہ ہاتھ پر یا جسم پر یا کسی دوسرے حصے پہ لگ جائے تو اس نجس جگہ کو دھونا کافی ہے یا وضو کرنا ہوگا؟ صرف اس جگہ کو دھو لیں اچھی طرح, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. اگر ہم باوضو اور نامحرم کی نظر ہمارے چہرے پر پڑ جائے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جیسے گھر میں دیور وغیرہ ہوتے ہیں, نہیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. پھر وہی بات ہے, وہی اصول یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے اور چند قطرے پیشاب کے نکل جائیں تو کیا نماز لوٹانی چاہیے؟ بالکل لوٹانی چاہیے, الا یہ کہ کوئی شخص مستقل مریض ہے ایسا, یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, تو وہ اور بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں رہتا. یعنی مریض کیا, یعنی بعض اوقات بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے, ان کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیشاب رستا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو فیل ہی نہیں ہوتا عام حالات میں, یا پھر کھانسی میں یا چھینک میں. تو ان کو ایک وضو سے جب نماز شروع کر لی تو اس کو پورا کر لیں. لیکن آپ جیسے نوجوان لوگ جن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو تو ان کے لیے حکم نہیں. وضو کرتے وقت ہم نے 3 دفعہ کلی کر لی, پھر محسوس ہوا دانت سے یا مسوڑوں سے خون آ رہا ہے, اس وقت کلی کریں جب تک خون نکلنا بند نہ ہو. جی ہاں, کلی کریں, اس لیے کہ خون کو چاہے اپنا ہی ہو اندر لے جانا درست نہیں. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ پتہ نہ چلے, آپ مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسوڑوں سے خون نکل کے کھانے میں شامل ہو کے اندر جاتا ہو, اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مسواک اکثر کیا کریں تاکہ ایسی بیماری نہ ہو. ہم چند باتیں مسواک پہ بھی آج کرنا چاہوں گی, اور امید ہے آپ نے عادت ڈال لی ہوگی. دانتوں کے خون وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ مسواک ہے. مسواک کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جن کا سولوشن ان کے اوپر خود بخود ایک دوا کے طور پہ لگتا ہے, سمجھ رہے, اور اس میں فریش مسواک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سوکھے مسواک کی. اگر اس چیز کے آپ عادی ہو جائیں تو بہت سی قباحتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. بے شمار فائدے ہیں مسواک کے, اور بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگر سر پر تیل یا کریم لگائی ہو تو کیا وضو کے لیے اور پاکی کے غسل کے لیے سر سے تیل کی چکناہٹ اور کریم اتارنا ضروری ہے؟ نہیں, اتارنا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے سر دھونا چاہا لیکن شیمپو وغیرہ نہیں ہے, یا ہے بھی تو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن تیل لگا ہوا ہے, تو آپ خالی اگر سر کو تر کر لیتے ہیں اور تیل بالوں میں چپکا ہوا تو چپکا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم وضو کر چکے ہوں اور جب تک ہم پاؤں دھو رہے ہوں تب تک باقی اعضاء سوکھ جائیں تو اس سے کیا وضو ہوگا؟ وہ کیوں سوکھ جائیں؟ درمیان میں کیا کریں گے آپ؟ کیا دوران وضو کسی پارٹ کو پوچھنا جائز ہے؟ مثلا ایک پاؤں دھو کر پوچھ کر دوسرا پاؤں دھویا جا سکتا ہے؟ نہیں پوچھنا چاہیے جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے, کیونکہ ایک سٹریچ میں وضو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ پوچھنے کے بجائے جہاں آپ کھڑے وضو کر رہے ہیں وہاں نیچے ٹاول بچھا لیں تاکہ آپ سیدھا پاؤں اس پر رکھ لیں. کیونکہ بعض اوقات جوتا ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں پاؤں گیلا نہیں ڈال سکتے آپ, تو ایک تو گیلے جوتے میں پاؤں ویسے بھی نہیں ڈالنے چاہیے, جوتے کے خراب ہونے کا ڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ چمڑا معلوم نہیں کس کا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو باہر سے جوتے ملتے ہیں ان کے بارے میں شک ہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کسی ناپاک جانور کا اسکن نہ ہو. کیونکہ اس دفعہ جب میں نے دیکھے کچھ جوتے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جوتا نہیں خریدے اس لیے کہ یہ پگ کا اسکن ہے. اب مجھے تو پہچان نہیں کیا ہے کیا نہیں, لیکن اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نادانی میں آپ پہنے گیلا جوتا کر کے پاؤں اس میں ڈال لیں, اس کا اثر پاؤں کو لگ جائے, کیا نماز ہوگی؟ تو گیلے جوتے میں کوشش کریں جب تک پتہ نہ ہو یہ اسکن جو ہے وہ ایسی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سکھانے کے لیے آپ پہلے نیچے ٹاول رکھ لیں, اس پہ پاؤں رکھ لیں, اور پھر جب دوسرا پاؤں دھو لیں تو اکٹھے ہی نیچے اس کو صاف کریں. یعنی کوئی بھی کام درمیانے وضو بلا ضرورت ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو ایک ہاتھ دھوئے پھر آپ دیکھا اچھا وہ ایک چھکا لگ گیا جلدی آؤ دیکھو, وہ وہاں کھڑے کھڑے ٹیلی ویژن دیکھتے پھر واپس گئے جناب اچھا باقی وضو مکمل کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا, ایک سٹریچ میں وضو کریں.
بہت سے علماء کہتے ہیں اگر غسل کر لیا جائے تو وضو بھی ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جب غسل کر رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ وضو پورا کریں گے اور پھر جسم پہ پانی بہائیں گے اور وہ آپ کا وضو ہو جائے گا اس میں۔ اس لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کہ وہم کر کر کے بار بار اور یہ سوچنا کہ چونکہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اس لیے وضو نہیں رہا، آپ دوبارہ پہن کے پھر وضو کو جاؤ، ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے کہ بعض اوقات جسم کے اندر کوئی راڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، کوائل ڈالتے ہیں، یہ چیزیں وضو اور غسل میں مانے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں غسل میں چند مخصوص اعضاء کو باہر سے دھونے کا حکم ہے، اندر سے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے یا مسے میں کان میں ہاتھ ڈالنے ہیں تھوڑے سے۔ باقی تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی، اندر راڈ رکھا یا مثلا دانت میں فلنگ کرا لیا آپ نے تو اس سے وضو اور غسل میں مانی، یا دانتوں کو کراؤننگ کرا لی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ بچوں کو طہارت کرانے سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں رہتا۔ اس سے یہ ہوتا نا کہ وضو دراصل تیاری ہے نماز کی، اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہے وضو کا اچھا ہونا یا باوضو ہونا۔ اب اگر آپ ایک ایسا کام کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو خشوع کہاں سے آئے گا جب تک طہارت کا پورا احساس نہیں۔ کوے یا کبوتر یا کسی اور جانور کی نجاست میں کیا کریں اگر کپڑے کو لگ جائے؟ اس نجاست کو آپ اتار دیں، خشک ہو تو رگڑ کر صاف کر دینے سے پانی وانی نہیں تو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو جانور حرام کھاتے ہیں جیسے بلی وغیرہ ہے، چوہا کھاتی، اس کی نجاست اگر کپڑے کو لگی تو کپڑے کو دھونا ہوگا۔ لیکن جیسے پرندے ہیں یا عموماً دانہ دن کا کھاتے ہیں تو ان کے کھانے سے اگر ان کی بیٹ کپڑے پہ پڑ گئی ہے اور کپڑا سوکھ گیا ہے، آپ نے اتارا اور اس کو رگڑ کے صاف کر لیا، اس نجاست کو اوپر سے اتار دیا اور تھوڑا بہت حصہ اس میں متاثر ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، کوا مردار اگر کھاتا ہے اور وہ بہت بڑی مقدار میں نہیں، اس کی نجاست چھوٹی موٹی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کوائن کے برابر جگہ تک رخصت ہے، لیکن وہ نجاست جو ظاہر ہے وہ ہٹا دیجئے، وہ نہیں ہونی چاہیے ساتھ، جیسے جائے نماز وغیرہ پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سر پہ کچھ پٹخا آ کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بارش کا قطرہ ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہے آ کے، تو ایسے میں نماز نہیں توڑیے، پڑھ جائیے نماز۔ کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے مجھ کو۔ حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہمارے وضو میں خشوع نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کا سوچتے ہوئے، اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر نماز پہ کھڑے ہوئیے، آپ اپنے دل کی کیفیت میں واضح فرق پائیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آ کے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اماں فلاں چیز کہاں رکھی تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں، چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں، لیکن بے وجہ گپ شپ جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھا آدھا گھنٹہ، پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز روکنی چاہیے۔ کیا ہر دفعہ وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے جبکہ حاجت کے لیے نہ جانا؟ نہیں، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس میں ڈسچارج وغیرہ ہوتا ہو، اس کی وجہ سے استنجا کرنا چاہیے۔ پانی ہونے کے باوجود وضو کے اعضاء کو ایک دفعہ دھو لیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بتائیے۔ ہو جائے گا۔ کیا پیریڈز میں حدیث کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر احتلام ہوا اور ڈسچارج معمولی ہو تو غسل کرنا ہوگا؟ جی ہاں۔ میں بیمار ہوں اور میرے حیض ختم ہو چکے ہیں، کیا میں تیمم کر سکتی ہوں؟ بیماری کس قسم کی؟ دیکھیے، تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو یا ہلاکت ہوتی ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو یا انسان کی تکلیف میں بہت اضافہ ہوتا ہو۔ فرض غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، دوبارہ وضو کرنا ہوگا، دوبارہ غسل نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا وامٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے آپ۔ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سبیلین میں سے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر تھوڑی بہت خود ابکائی سی آئی ہے، تھوڑا بہت تھوک آیا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اتنی زیادہ وامٹنگ ہے کہ وہ نجاست میں شامل ہو گئی تو وضو نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست ہے نا اصل چیز، یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ پھر سبیلین سے نکلتا ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اندر کافی دیر رہنے کے بعد ڈائجسٹ ہونے کی بجائے ناپاک بھی ہو چکا ہے، ایک طرح سے ویسٹ بن چکا ہے، اور پھر وہ دوبارہ منہ کے راستے سے نکل آیا، تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا ہوگا۔ یعنی
وامٹنگ کی بھی قسم ہو سکتی ہے، ایک معمولی قسم کی ہلکا پھلکا پانی سا منہ سے نکل آیا، اور ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں، ایک یہ ہے کہ خود تھوڑا بہت نکلا، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود نکال رہے ہیں. اس سے روزے کا بھی فرق پڑتا ہے. اگر خود وامٹنگ ہو جائے چاہے کتنی بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے کوئی انگلی وغیرہ یا کوئی چیز ڈال کے وامٹ کیا تو اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا. باتھ روم کے دروازے کے اندر کے حصے یا باہر کے حصے پہ دعا لگانا یا دہانی کے لیے، اس میں گناہ تو نہیں. باہر کے حصے پہ دونوں دعائیں لگا دیجیے، اندر کے حصے پہ نہیں لگائیے، ٹھیک ہے. زخم کی صورت میں کیا بینڈیج کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ بینڈیج بھگو کے آپ نے بیماری بڑھانی ہے اپنی؟ اللہ نے عقل دی ہے، بینڈیج کیوں بھگوئیں گے؟ بینڈیج کے اوپر آپ مسا بس کر لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے، جیسے عام طور پہ چھوٹا موٹا کٹ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ہم وہ لپیٹ دیتے ہیں بینڈیج، تنی پلاسٹ وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں. اچھا اب اگر واقعی ایسا زخم ہے کہ اس کو کھولنے سے جرمز اندر جانے کا یا اس تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کو لگا رہنے دے. لیکن اگر ایسے ہی لگایا اور پھر بس بھول گئے، چھوٹا موٹا کٹ لگا بھول گئے اور اس کے بعد وضو اس میں کرتے رہے تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ زخم تو اتنے حصے میں تھا، آپ نے اس کو بے وجہ میں سارے میں لپیٹ رکھا، اور زخم بھی ایسا نہیں کہ جس کو دھونے سے کوئی بیماری بڑھے، تو اس کو اتار دیجئے. اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ زخموں کو لپیٹ کر رکھنے سے زخم کبھی بھی ہیل اپ نہیں ہوتے، ان کو کھولنا ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ بہت گہرے ہوں کہ دوا وغیرہ اس کے اوپر لگا کے بند کیا ہو. پیریڈز کے بعد فرض غسل کے لیے خوشبو نہ ہو تو صابن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، صابن ہی استعمال ہوگا. کبھی ٹوائلٹ میں پہنا ہوا کپڑا زمین کو لگ جاتا ہے، حالانکہ ٹوائلٹ آج کل صاف ہوتے ہیں، کیا وہ کپڑا پاک رہتا ہے؟ پاک ہے. اگر گیلا ہے کچھ اور شک والی بات ہے تو اس کو آپ کیا کریں؟ دھو لیں. اگر کارپیٹ ناپاک ہے، یعنی اس پہ بچے نے پیشاب کیا ہو، اس کے اوپر پوچا وغیرہ لگایا، اسپنج کیا اس کو، لیکن پھر بھی ناپاکی کا احساس ہو، ایسی صورت میں خشک ہونے پر اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے یا ویسے بھی پڑھی جا سکتی؟ افضل یہی ہے کہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر اسپنجنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے اور خشک ہونے پر وہ بالکل اسمیل وغیرہ ہر چیز چلی گئی تو بغیر جائے نماز کے بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے نا اسپنجنگ کی آپ نے کس طرح کی ہے، کارپیٹ کی نوعیت کیا ہے. سوال ہے اگر نماز کی نیت کر لی ہو اور وضو یا تیمم کرنا بھول گئے ہوں تو کیا نماز توڑ دیں؟ توڑ دیں، اس لیے کہ نماز تو ہوئی نہیں تو پڑھنا کیا اور توڑنا کیا اس کو. اگر بازو میں کسی قسم کی تکلیف ہو جو بظاہر تو نہیں مگر تھوڑی دیر گیلا رکھنے سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تکلیف والا بازو فوراً خشک کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے. کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا یہ اگر آپ کو یاد رہے تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب خود ہی آ جائیں گے. معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں. معذور کس کو کہتے ہیں؟ عذر والا، مفعول کے وزن پر ہے، جس کے پاس عذر ہو. اور عذر کیا ہے کہ تکلیف بڑھ رہی ہے. اسلام کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. حدیث پاک میں آتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اگر وضو کے بعد معلوم ہو کہ شلوار کے کسی حصے پہ لیکوریا کا کچھ ڈسچارج تھا تو اس کو وضو کے بعد دھونے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ آپ کپڑے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے. کپڑے کو ہاتھ لگانے سے خواب وہ پاک ہو یا ناپاک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ تو بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ آپ نے واشنگ مشین لگا رکھی ہے، ٹھیک، آپ نے ایک نماز پڑھی، وضو ہے آپ کا، اور واشنگ مشین آپ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ چھینٹے آپ پہ نہیں پڑ رہے لیکن اس کے اندر پاک ناپاک ہر طرح کی چیز ہے اور اس کو آپ دھو رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور اگلی نماز کا وقت آ گیا تو اب آپ سوچتے ہیں اگر دوبارہ وضو کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. آپ کا وضو ہے، آپ بازو دھو کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کیا عام لپسٹک لگانے سے وضو ہو جائے گا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لپسٹک کی تہہ پر پانی پہنچتا ہے کہ نہیں. لگا کے لپسٹک پانی ڈال کے دیکھ لیجئے کہ ہونٹ کو کچھ ٹھنڈا پانی لگا کے نہیں. لپسٹک پانی کو نہیں روکتی. ایک اور انہوں نے اس سے ریلیونٹ سوال لکھا ہے کہ کہتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، کہ باہر سے جو لپسٹک آتی ہیں یا پاکستان میں بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی لپسٹکس بنتی ہیں ان کے اندر اینیمل جیل شامل ہے. کیا ایسا مشکوک میک اپ یا لپسٹک لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ شک میں رہنے کی بجائے جا کے ان سے معلوم کر لیں. ایک اور مسئلہ یہاں سے اب سمجھ آئے گا آپ کو. کسی بھی چیز میں جب کیمیکل چینج آ جاتا ہے اور اس کی اصلیت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے. یہ بھی ایک اصول ہے. کسی بھی چیز کے اندر کیمیکل چینج سے جب اس کی اصل حالت بدل جاتی ہے، پوری طرح وہ کچھ اور بن جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے. مثلا پرانے زمانے میں تو کیمیکلز وغیرہ عام طور پر ایسے چینجز نہیں لاتے تھے یا استعمال نہیں ہوتے تھے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے
کہ مثلاً اگر کسی نمک کی کان میں کوئی پگ ہو اور وہ مکمل طور پر نمک بن چکا، یعنی شکل اس کی ایسی ہے کہ پگ نظر آ رہا ہے، یہ پگ کھڑا ہے، لیکن اس کو توڑتے ہیں تو نہ اس کی ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ بال ہے، نہ کھال ہے، کچھ نہیں، ہر چیز کیا بن گئی؟ نمک میں کنورٹ ہو چکی. کیا ایسا نمک استعمال کرنا درست ہے؟ تو اس پر ان کا اتفاق ہے کہ درست ہے، اس لیے کہ اب یہ مکمل طور پر ایک اور چیز میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ چینج کیمیکل چینج ہے. جب اس کی کوئی بھی چیز اصل والی باقی نہیں رہی، وہ کچھ اور سے اور بن گیا. کیونکہ کائنات میں یہ عمل تو جاری ہے نا. کسی بھی چیز کے اندر جب کیمیکل چینج آ جاتا ہے، مثلاً آپ صابن بنا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کپڑے دھونے کا جس کو صابن آپ کہتے ہیں، یہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے لوگ گھروں میں بناتے ہوتے تھے، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ چربی ہوتی ہے، کاسٹک سوڈا ہوتا ہے اور کوئی تیل شاید ہوتا ہے. ایک خاص مقدار میں کاسٹک سوڈے کو پانی میں ڈال کر اس کو لکوڈ بنا کے تیل اور چربی کو باہم ملا کے اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو وہ صابن کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جو کاسٹک سوڈا ہے، اس نے اس چربی کو کیا بنا ڈالا؟ صابن ایک طرح سے اس میں بن گیا. یعنی اس کی اصلیت جو تھی یا اس کی ناپاکی اس کو کھا گیا. وہ کسی بھی چیز کی چربی ہو سکتی. اب ان سارے صابنوں سے جو آپ کپڑے دھوتے رہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں سارے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے دھونے سے؟ نہیں. کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیمیکل چینج آ گیا. اب وہ چربی نہیں رہی، وہ صابن ہو گیا اور اس میں جھاگ بن رہی ہے اور وہ سٹے نہیں کر رہی کپڑے کے اندر چربی. کیا آپ کپڑے جب دھوتے ہیں تو بعد میں چربی نظر آتی ہے آپ کو وہاں سے؟ نہیں. وہ چربی کیوں استعمال کی جاتی ہے کہ کاسٹک کی جو شدت ہے اس کو مان کر دے. اور کاسٹک تو ایک اڑنے والی چیز ہے، اس کے اندر جو کیمیکل ہے تو یہ اس کو کیا ہے؟ پکڑ لے گی ایک طرح سے. تو کاسٹک کا اثر جو صاف کرنے کے لیے ہے اور سوڈے کا اثر، اور دوسری طرف تیل ہے. یعنی تیل تیل نہ رہے، سوڈا سوڈا نہ رہے، چربی چربی نہ رہے، ان کو ملا کے ایک اور چیز بنا لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. ایسے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ بعض اوقات کوئی صابن استعمال کرتے ہیں، باہر سے آئے، اب ایک مشہوری ہوگی جی اس میں تو پگ کی ہی چربی پڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے ایک لسٹ دی ہوئی ہے، یہ صابن نہ یوز کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی صابن ڈائریکٹ چربی سے نہیں بنتا، اس طرح اس میں کیمیکل چینج آتا ہے. ڈٹرجنٹ ہے، دھویا گیا، ختم، بہہ گیا، ہاتھ آپ کے صاف ہو گئے. اچھا، اسی طرح جب میک اپ بنتا ہے تو مجھے تو صحیح نہیں پتا کہ کس طرح وہ بنایا جاتا ہے، لیکن عموماً کوئی بھی سٹف جو اس میں استعمال کرتے ہیں وہ بعض اوقات ڈائریکٹ ایز اپنے را فارم میں نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل چینج آتے ہیں، بعض خوشبوئیں ایسی ملائی جاتی ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ نظر آتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں تو ایسا سچ حرج نہیں ہے. مثلاً آپ کوئی باڈی لوشن استعمال کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا معلوم کہ اس لوشن کے اندر جو مائسچرائزر ہے وہ کس اصل سے بنا ہے، لیکن وہ اصل آپ کو سامنے تو کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو کچھ سے کچھ ہو چکا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ چینجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹ نہیں ہوتے، جن کو طبعی تبدیلی کہتے ہیں. طبعی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ کہ فزیکل چینج ہے اس کے اندر. فزیکل چینج کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو پین کی کیپ جو ہے، اس سے کوئی آپ کو نب نظر نہیں آ رہی اس پین کی جس حصے سے لکھا جاتا ہے. اب یہ آپ نے اس کے اوپر سے اتارا، اب یہ اس کی شکل کچھ اور دکھنے لگ گئی. ٹھیک، اب یہ کون سا چینج آیا؟ اس میں فزیکل چینج آیا. یہ اس کے اوپر ڈالا تو یہ کچھ اور نظر آتا تھا، اتارا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی اپنی اصل پہ باقی ہے، یہ بھی اپنی اصل پہ باقی ہے. نہ اس کی تبدیلی کچھ ایسی ہے، نہ اس کی تبدیلی. اب ایسے جب چینج ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں، کھانے کے لیے مزید احتیاط ضروری، یعنی کھانے کے لیے ایسا اسٹف جو ہے اس میں مزید احتیاط ضروری ہے. اگرچہ فقہا نے کیا کہا کہ وہ نمک کھایا جا سکتا ہے جو بظاہر پگ کی شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ پگ رہا نہیں، اب کچھ اور بن گیا. ٹھیک. اب اس میں مزید آپ تحقیق کریں گے کہ کس چیز کے اثرات اپنی اصل شکل میں کتنے موجود ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں. یہ پھر ہر کیس کو انڈیویجولی آپ دیکھ کر، تو جہاں تک لگانے والی چیزوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ نسبتاً آسان ہے، بہت شک اور وہم میں نہ پڑے. جہاں تک کھانے والی چیزوں کا تعلق ہے تو اس معاملے میں زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کیمیکل چینج سے بھی کس حد تک چینج آیا. یہ نہ ہو کہ ایک معمولی سا چینج آیا اور اصل بھی اس کی تاثیر باقی ہے، تو پھر حلال نہیں آپ اس کو کہہ سکیں گے. ٹھیک. جو کیمیکل چینج ہوتا ہے یہ پراپرٹیز کا چینج ہوتا ہے اور وہ ایک نیا سبسٹنس بن جاتا ہے. تو جب کوئی چیز اپنی اصل حالت اور شکل کو بدل کر ایک نئے سبسٹنس میں کنورٹ ہو جائے تو وہ اب آپ ایک نئی چیز استعمال کر رہے ہیں، وہ پرانی والی گئی، ختم. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ
مٹی بن جاتا ہے. اب وہ مٹی کو کیا کہا گیا قرآن میں بتائیے؟ ساری زمین پاک ہے آپ کی، مٹی پاک ہے. اسی لیے مثلاً اب ایک اور سوال کروں گی آپ سے. کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، میدان ہے، کوئی جائے نماز نہیں، کچھ نہیں، وہاں آپ نے نماز پڑھ لی، پتہ چلا آپ کو کہ یہاں ایک دفعہ ایک کتا آیا تھا اور اس نے یہی کہیں پیشاب کیا تھا، مگر ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں کیا تھا، تو اب آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ خشک ہو گئی. جب خشک ہو گئی، کچھ ویپوریٹ ہو گیا، کچھ زمین کے اندر مل کے اس میں ایسا چینج آیا کہ نجاست ختم ہی ہو گئی کہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کہ مثلاً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور بنائے، اصلی شکل میں کیا ہے؟ کھا لیجیے، حلال ہے. لیکن اگر آپ ان کو رکھ چھوڑیں، ان میں سڑاند آ جائے اور وہ چینج ایسا آئے کہ اب وہ انگور نہیں شراب بن گئی، تو کیا ہوا؟ نشاور ہو گئی. تتخذون منہ سکرا، اللہ نے رزقاً حسنا دیا، تم سکر بنا لیتے ہو. تو ان کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ پھر اس صورت میں یعنی چینج ضروری نہیں کہ خراب چیز کا اچھے میں آئے گا، ایک اچھی کا خراب میں بھی جا سکتا ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، وہ استعمال نہیں کریں گے آپ. آپ نے بتایا تھا کہ پبلک حمام میں نہیں نہانا چاہیے، کیا اس میں سوئمنگ پول شامل ہے؟ اگر کوئی شخص پوری طرح کور ہو، فل سلیوز وغیرہ کا کاسٹیوم ہو، تو کیا اس میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو عورت کا سطر ہے اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر اور بات، کوئی بات نہیں، پھر کر سکتے. عام حالات میں موضوع پہ مسح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اس کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سردی ہو یا تکلیف ہو یا ہلاکت ہو، نہیں، کسی بھی حالت میں آپ نے اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں آپ مسح کر سکتے ہیں. بچوں نے بیڈ کے میٹرس پر نجاست وغیرہ بکھیر دی، تو کیا میٹرس کو دھونا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں. کیا اس کو بدل دیں؟ کیونکہ نیا لینا مشکل ہے. بتائیے کیا کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ایسا کام کر سکتے ہیں، تو آپ میٹرس کے اوپر ایسے غلاف کیوں نہیں چڑھا کے رکھتے کہ جس کو بوقت ضرورت اتارا جائے؟ اگر استنجا کر کے پہلے غسل کر لیں اور آخر میں وضو کر لیں تو کیا قبول ہوگا؟ بتائیے. ہوگا، بالکل. یعنی اگر کسی نے استنجا کر کے نہانا شروع کر دیا تو اس کے بعد اینڈ میں سب نہا لیا اور وضو کر رہے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. نماز کے دوران کھانسنے کی وجہ سے بلغم آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیا غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے شروع میں نماز کی طرح کا وضو کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نماز ہی کی طرح کا. کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے. کیا نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مسواک وضو کے دوران کب کرنا چاہیے اور کیسے؟ جب کلی کر رہے ہیں اس وقت. غسل کرنے سے پہلے کیا مکمل وضو کرنا ہوگا یا پاؤں غسل کے بعد دھونے ہوں گے؟ بتائیے. مکمل وضو کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ پاؤں دھو کر باہر نکل آئیے، سنت ایسے ہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے، یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے. تو اس کو معذور قرار دیا گیا. معذور کے احکام بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جس کو کوئی مجبوری ہو اور وہ جیسے ابھی آپ نے مثال پڑھی کہ شدید سردی کے عالم میں جیسے تیمم ہو سکتا ہے، تو اسی طرح معذور کی خاص یعنی ایکسپشنل کیسز، تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا، تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے، یعنی اپنی شلوار یا جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے. اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے. یہ اس کا حکم ہے. یہ اسی طرح کا حکم ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے یا بہت لمبے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے، لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں یا پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے پہلے. نہیں، اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے، اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت حفصہ کے گھر حضرت عبداللہ بن عمر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی. اور ایک سوال یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو کیوں دیکھا، کہ جب کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ بات یہ کہ جائز نہیں، لیکن اچانک بھی کسی پہ نگاہ پڑ سکتی ہے
اور ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. ایک نئی بات یعنی دین میں ایک سہولت پیدا ہوگی نا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس چیز سے تو منع ہے جہاں کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو وہاں پر کوئی اور جائے یا اس کو اس حالت میں دیکھے. لیکن یہاں پر آپ کو میں اپنے گھروں کے اندر جو باتھ روم ہے اس کے استعمال کے لیے بھی یاد دہانی کراتی چلوں کہ ٹوائلٹ سے باہر فرش پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا یا پیشاب کرنا یہ بھی سخت منع ہے، اور یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فرش ناپاک ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے اس کو صحیح طور پر پاک نہ کر سکے یا آپ ہی صحیح طور پر اسے پاک نہ کریں. اور ایک جگہ جس پر یعنی جو ظاہر نظر آ رہی ہے جو فرش کی قسم کی، جہاں آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے کپڑے دھوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ غلیظ فرش جو ہے اس کی چھینٹیں پلٹ کر انسان کے جسم پر آئیں گی، کپڑوں پر پڑیں گی یا جوتوں پہ گندگی لگ جائے گی. تو اس صورت میں اس کام سے منع کیا گیا ہے اور مخصوص حصے یا علاقے کو ہی استعمال کرنا چاہیے، باقی جگہ کو گندا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے. زمین میں اگر کھلی جگہ پہ یا کچی جگہ پر ہولز ہوں یا بل ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے، اس میں پیشاب سے منع کیا گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام جانوروں کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ رینگنے والے جانور یا اسی قسم کی چیزیں کہ ان کے گھروں میں بھی اذیت نہ ڈالی جائے. ان عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في حجر رواہ ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب نہ کرے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی. اس کی ایک وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے گھروں میں گندگی نہ پھیلائی جائے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا کرے اس وقت وہ جانور اس کے اندر موجود ہو اور وہ ری ایکشن کے طور پہ باہر نکل کے اس کو کاٹ لے اور ایسی حالت میں اس پہ حملہ کر دے کہ جب وہ جیسے سانپ یا بچھو وغیرہ کہ وہ انسان وہاں سے بھاگ بھی نہ سکے. اور بعض اوقات جنات بھی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اب دیکھیں کہ اسلام ہم پر کتنا مہربان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں تعلیم دی. اسی طرح اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے اور آپ باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ٹوائلٹ جانے کی، تو اس صورت میں ٹوائلٹ جانا شرط نہیں ہے کہ آپ پہلے بغیر کسی وجہ کے استنجا کریں اور پھر آپ وضو کریں، کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ وضو کے ساتھ استنجے کو لازم قرار دیتے ہیں خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک مشقت ہے بلا وجہ. خالی وضو بھی کافی. اگر کوئی عورت پیریڈز میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ پیریڈز ہیں کیا درس میں شامل ہو سکتے، کیا سننے کے لیے آ سکتے ہیں. یعنی یہاں تک لوگوں کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بھی حاضر نہیں ہوتے جب نماز نہ پڑھنی. تو اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہود کے ہاں تو عورت کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے، تو اس کا یہاں پر ازالہ کیا جا رہا ہے. یہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوقات میں شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے، تم پاک نہیں ہو، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس قسم کے جو احساسات ہیں اس پر توجہ دلائی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہ استحاضہ کا تعلق شیطان سے ہے یا اس کے کسی حکم سے ہے یا اس کے کسی عمل دخل سے ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے انما ہی رکضۃ من الشیطان، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں شیطان وسوسے ڈالے گا. وسوسے مراد ہے. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت پہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی سی بھی اسپاٹنگ کچھ دیکھ لیں تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ وسوسے ہوتے ہیں دل میں، ایک وہ بددلی سی ہو جاتی ہے، نماز ہونی کوئی نہیں، پڑھنے کا نہیں فائدہ، اور پھر آپ ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، نہاؤں نہ نہاؤں، نہانے کو دل نہیں چاہتا، نہ نہا کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور شیطان اس طرح اپنا مطلب نکال جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھے ہی نہ. جب ایسی کیفیت ہو عورت کی کہ بلیڈنگ کسی وقت بھی ختم نہ ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ شیطان کو حملہ آور ہونے کا موقع زیادہ مل جائے گا. لہٰذا تم کیا کرو؟ غسل کرو، پاک ہو جاؤ اور اطمینان کر لو کہ پاک ہو، اور اس کے بعد اطمینان سے اپنا نماز روزہ جاری رکھو اور 23 یا 24 روز اپنا کام کرو، اور پھر اس کے بعد جب وہ دن دوبارہ وہ تاریخ آ جائے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک مہینے کے پہلی تاریخ کو کسی کو پیریڈ شروع ہوئے ہیں اور 7 دن وہ نہیں نماز پڑھی، تو اس کے بعد اگلی پہلی تک کتنے دن آ جائیں گے؟ بیچ میں 23 یا 24 آ جائیں گے، کیونکہ کبھی مہینہ کم یا زیادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ 6 یا 7 دن. 6 یا 7 اس لیے کہ وہ خود دیکھ لیں کہ ان کا
6 دن کا ہے سرکل یا 7 کا ہے، کیونکہ اس سے دوسری احادیث میں بلڈ کے کلر اور دوسرے چیزوں سے بھی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کتنے دن وہ اس کو شمار کرتے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کچھ خواتین کو جیسے گریجولی مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں اور پراپر بلیڈنگ شروع ہونے تک بعضوں کا 24 آورز بھی گزر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو جب بھی سٹارٹ ہو جائے، یعنی جب بھی کلر بدل جائے ڈسچارج کا، اس وقت سے پیریڈز کاؤنٹ کیے جائیں گے. جس طرح آخر میں کم رہ جاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کو شروع میں کم ہوتے ہیں تو وہ پیریڈز کے ہی دن شمار ہوں. نہیں، ڈیز تو پورے کرنے ضروری نہیں. اگر سمجھے کہ بالکل کلیئر ہے تو نہا لے، لیکن اگر یہ ہو کہ دوپہر کو کلیئر تھا اور شام کو نہیں، اور پھر صبح تھا اور پھر دوپہر کو نہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر اپنا ٹائم پورا کریں. لیکن اگر عادت بدل چکی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عادت تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک مہینے میں ایسا ہوا، پھر دوسرے مہینے میں پھر ایسا ہی ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی عادت بدل گئی اور آپ 5 ڈیز پر ہی نہا لیں. غسل کے طریقے میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، پہلے ہاتھ دھو کے پھر استنجا کر کے پھر اس کے بعد پورا وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہایا جائے. تو اس کے بعد اگر انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان وضو کی حالت میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا سارے کپڑے بھی اتر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ نہانے کے وقت تو ظاہر کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تو نہانے سے پہلے جو وضو کیا وہی اس میں کافی ہو جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم مہندی لگا لیتے ہیں، وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، تو کیا دھونے پر رنگ رہ جائے گا؟ وہ جسم کا وہ حصہ پاک ہوگا یا نہیں؟ وہ پاک ہو جائے گا. وہ کلر ایسا ہے کہ جس سے پاکی میں رکاوٹ نہیں آتی. کھانے کے بعد ضروری ہے کلی کرنا. اگر منہ میں ٹیسٹ نہیں تو کلی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ٹیسٹ یا وہ آپ کی نماز کے خشوع میں خلل انداز ہوگا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ آ رہا ہے، تو وہ اس لیے پھر کلی کر لینا. جی نہیں، بالوں پر مسا ہونا چاہیے. اگر تو مہندی کہیں کہیں لگی ہوئی ہے، کچھ بال ننگے بھی ہیں تو مسا ہو جائے گا. لیکن اگر پوری کی پوری وہ لیپ ہے اور بال کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو پھر مسا. ان کا سوال یہ کہ کیا ایسے اعضاء جو ہیں جن کا دھونا ضروری ہے جیسے استنجا وغیرہ، تو ان پہ نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر استنجا کریں گے آپ، ان کو پراپر ٹچ کریں گے، پھر وضو ٹوٹے گا. اگر خواب میں ایسے محسوس ہو کہ جیسے انسان ویٹ ہو گیا اور انسان چیک کرے اور ویٹ نہیں ہے تو بھی نہانا ضروری نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ٹیپ سے دھوتے ہیں تو کیا کریں؟ 3 کا وہ عدد کیسے رکھیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ انسان جب ہاتھ مل لے تو وہ سمجھے کہ وہ 3 مرتبہ ہو گئے. ضروری نہیں کہ انسان ہٹا لے پھر پانی کے نیچے کرے، ہٹا لے اور پھر کرے. اس میں اگر انسان اتنی دیر اپنے ہاتھ مل لیتا ہے، یعنی اس طرح 3 دفعہ، تو وہ گویا کہ 3 مرتبہ ہو گئے. یہ چونکہ مسنون طریقہ ہے اس لیے 3 کا اہتمام ضروری ہے. اور 3 مرتبہ میں آپ یوں کر سکتے ہیں جیسے 1 دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ. ہاں، یعنی صرف یہ نہیں کہ 1 دفعہ دھو کے تو ہٹا لیا. 1 دفعہ دھونا جو ہے وہ فرض میں شامل ہو، اور 3 دفعہ دھونا جو ہے سنت میں. اور 3 مرتبہ سے مراد پھر وہی اس کو 3 مرتبہ حرکت دینا. ہاں، یہ ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے اور نیت میں یہ چیز شامل کر لینی چاہیے. اس سے جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس سے انسان کی اپنی روح کو بھی تسکین ہو. اس میں تو پھر یہ کہ اگر بالوں پہ زیادہ وہ لگی ہوئی ہے تو کچھ بال اگر اس میں سے الگ ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پورے کے پورے بال کوٹڈ ہیں کسی اور چیز سے، یعنی مہندی وغیرہ سے، تو میرا خیال احتیاط ہی برتنا. جیسے ہم نمازوں میں بعض اوقات سنت چھوڑ دیتے ہیں، یا اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بھی کبھی کبھار کوئی سنت چھوڑ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی مجبوری کے ساتھ ہی چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا پڑھنا لازم ہے، اور ان کو بلا وجہ اور بلا سبب کے یوں ہی نہیں ترک کرنا چاہیے. انتہائی مجبوری میں یا بیماری میں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ کہ وضو کی سنتیں بھی مجبوری کے علاوہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پانی بھی اور وقت بھی ہے تو آپ سنت کے اتباع کا ثواب اور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اسے ترک کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، کرنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بار بار یہ کہا گیا نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، تو جب ایک نیکی کرنے کا موقع میسر ہو تو انسان کیوں نہ اس میں آگے بڑھے. اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جتنا انسان کو اطمینان ہوتا ہے نماز میں اتنا ہی سکون آتا ہے. تو یہ 3 دفعہ دھونا بھی اس لیے کہا گیا کہ 1 دفعہ دھو کے نہیں تسلی ہوئی، دوسری دفعہ مطلب کہ سائیکولوجیکلی انسان جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے جب وہ 3 دفعہ دھو لیتا ہے. جی، چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے چنگم لگ گئی ہے یا کوئی پینٹ لگ گیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز چپک گئی ہے، تو کیا اس کی موجودگی میں پاؤں کا دھویا جانا جو ہے وہ کافی ہے یا اس کو اتارنا ضروری ہے نا؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں پہنچتا
یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ مسح کر لیں یا آپ پورا دھوئیں اس کو۔ اگر آپ دھونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ دھو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ جب وہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ مسح ہو سکے گا، اور یہ کیوں کریں گے آپ؟ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ہاتھوں کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے تنگ آستینیں پہن رکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بازو پر مسح کر لیں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے، اور یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس زمانے میں قمیضوں کے بازو نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ کہنا بہت خوش نما ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نیل پالش نہیں تھی، اس لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا بھول گئے یا بتا ہی نہیں سکتے تھے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دھونا ہے تو پورا دھو، نہیں دھونا تو مسح کرو۔ کہاں کہاں مسح کر سکتے ہو؟ پگڑی پہ کر سکتے ہو، بالکل ٹاپ پہ اور بالکل پاؤں پہ، بازو اور دیگر جگہوں پہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وضو کر رہے ہیں اور سر پر کلپ لگا ہوا ہے یا ہیئر بینڈ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو مسح کے وقت اتارنا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے سمیت مسح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بالوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پر کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہر بال تک گیلا ہاتھ پہنچنا ضروری نہیں، بس جو چیز سامنے ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ جیسے پگڑی کے اوپر سے جا سکتا ہے، اسی طرح کلپ یا ہیئر بینڈ کے اوپر سے بھی جا سکتا ہے۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرتے وقت اگر بیچ میں ایسے ٹاپس پہنے ہوئے ہو کہ ان کا لاک جو ہے وہ بڑا ہے اور پیچھے سے آ کے ایک بڑا حصہ کور کر لیتا ہے، تو کیا اس صورت میں مسح ہو جائے گا؟ نہیں، اس صورت میں مسح نہیں ہوگا۔ مسح میں یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز گیلی ہو جائے، مسح میں ضروری یہ کہ آپ کا ہاتھ پھر جائے، یعنی ہاتھ کا ٹچ ضروری ہے، فیل ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسی چیز اس پہ حائل نہ ہو کہ جو اس کو راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق ایک ریسرچ کی گئی کہ جسم کے کن حصوں کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس میں یہ تھا کہ نیلز کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، تو جب پانی نیلز کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں آکسیجن کی سپلائی نیلز کو زیادہ بہتر طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ وضو میں جتنے بھی حصے پانی کے زیر اثر آتے ہیں، حتیٰ کہ کان تک کو جب تھوڑا سا پانی ٹچ کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے انسان کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ان کی ایڈوائس پہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا بچوں کی نیپی چینج کرنے سے یا ان کو دھلوانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ وضو کے بعد بچے کو صاف کر رہے ہیں اور اس کی نجاست دھو رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو ہے ان کے اس کو لگ رہا ہے، تو بھی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے اور کسی کپڑے سے ان کو صاف کر رہے ہیں تو پھر نہیں، یعنی خالی نیپی بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹتا ہے جب آپ ان کے اس پارٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، دیکھنے سے نہ اپنے آپ کو دیکھنے سے ٹوٹتا ہے، نہ کسی اور کے دیکھنے سے ٹوٹتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ گندگی کو ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، جیسے بعض اوقات بچے کو آپ ٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے سے آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس کے پیشاب سے آپ کا ہاتھ ٹچ کر گیا ہے، تو آپ اس ہاتھ کو صرف دھو لیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی، ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے کہ کیا تیمم کرنے کے لیے مٹی خشک ہونی چاہیے؟ اس کے جواب میں یہ ہے کہ خشک ہونی چاہیے، کیونکہ گیلی مٹی جو ہے جتنی آپ ٹچ کریں گے وہ کریم کی طرح ہی ہوگی، تو وہ پھر صرف اتنا حصہ ہی اس کا لگے گا۔ یعنی گیلی اگر اس طرح کی ہے کہ کیچڑ نہیں ہے اور صرف بارش ہوگی اور اس کے بعد سخت ہو گئی، لیکن بالکل خشک ڈرائی نہیں ہے، یعنی پاؤڈر نہیں ہے، جمی ہوئی ہے لیکن ویٹ ہے، تو وہ بھی کافی ہے۔ یا جیسے اینٹ ہے مثال کے طور پر، تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پکی ہوئی مٹی ہے ایک طرح سے۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل کیچڑ نہیں ہونا چاہیے، کیچڑ نہیں ملنا چاہیے۔ سعیدن کا لفظ آیا تو سعید جو ہے اس میں خشک مٹی آتی ہے۔ اصل چیز تو مٹی ہے، لیکن اگر اس طرح کی مٹی میسر نہ ہو تو ریت کے اندر بھی مٹی ملی ہوئی ہوتی، ریت بالکل پیور ریت بھی نہیں ہوتی اس میں۔ جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ مٹی میدانی مٹی نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا چکنی مٹی نہیں ہے، تو وہاں تو ہے ہی ریتلا علاقہ، تو ویسی ریت پر ہو سکتی۔ جی، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں تو وہ سفید کپڑے سے مسح کر لیتے ہیں۔ کپڑے سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، چاہے کسی بھی قسم کا کپڑا ہو، الا یہ کہ اس کے اوپر مٹی سے پینٹ کیا ہوا ہو، تو اس مٹی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز دھلے ہوئے کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا۔ جی، ان کا سوال یہ کہ کیا یعنی تیمم کے ٹوٹنا بھی اسی طرح جیسے وضو کا ٹوٹنا، تو بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی چیز وضو کو توڑتی ہے، ہر وہ چیز تیمم کو بھی ختم کر دیتی۔ سوال یہ ہے کہ غسل کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے کیا ویسا ہی ہے جیسے وضو کی جگہ تیمم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں،
وضو کی ضرورت ہونے پر جو تیمم کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح کا تیمم غسل کی ضرورت ہونے پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ بالکل ابتدا میں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ناپاکی کی حالت میں غسل سے پہلے بال نہیں صاف کرتے، جیسے مثال کے طور پر پیریڈز کے بعد نہانا ہے تو لوگ بال نہیں صاف کرتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کسی بھی وقت بال صاف کیے جا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ناخن اور بال ہیں کٹے ہوئے یا اترے ہوئے، قیامت کے دن یہ بھی نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ سوال یہ کہ اکثر شام کے وقت ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ یہ بھی ہمارے توہمات میں سے ایک توہم ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ کیا ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب بھی ہے کہ پہلے کون سی انگلی کے کاٹے جائیں اور پھر اس کے بعد؟ میرے خیال میں پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیے جائیں اور پھر بائیں کے، موٹا سا حساب کافی۔ کیا بال صاف کرنے کے بعد غسل بھی کرنا چاہیے؟ تو بال صاف کرنے سے غسل واجب نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بچوں ختنہ جو ہے بڑی عمر میں کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو سنت ہے وہ ساتھ میں، اور اگر ایسا کہ بچہ بہت کمزور ہے اور برداشت نہیں کر سکے گا یا کوئی بیماری ہے تو پھر تھوڑا اور انتظار کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنا جلدی ممکن ہو یہ فرض چکا دیا جائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اپر لپس یا چین یا بازو وغیرہ کی جو تھریڈنگ ہے یا بال اتارنا، ویکسنگ وغیرہ جو ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ عورت کو مرد سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ عورت اور مرد کے درمیان جو چہرے پہ فرق ہے وہ یہی ہے کہ ان جگہوں پر عورت کے بال نہیں ہوتے اور مرد کے۔ اگر کسی عورت کے ان جگہوں پر بال ہوتے ہیں یا بازوؤں پر بھی مردوں کی طرح بال ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک بیماری ہے، اور کسی بھی بیماری کو دور کرنا جو ہے اس کی اجازت۔ اب دیکھیں کہ اگر چہرے پر اتنے بال ہیں کہ وہ باقاعدہ مونچھیں نظر آ رہی ہیں یا عورت کی زینت کے خلاف ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح جو چن ہے تو اس پر بھی بال جو ہیں ایک ناگوار صورتحال پیدا کرتے ہیں، اور جو ایک سٹینڈرڈ نارمل عورت کی شکل ہے اس میں یہاں بال نہیں۔ تو جیسے کوئی بھی جسم کا حصہ بڑھ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیماری کے اندر شامل ہو اس کو ہٹایا جا سکتا۔ جی، ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہر جگہ جانوروں کے جسم کے حصے اور کھالیں اور بال اور چہرے ہوں گے تو پھر انسان کے اندر بھی ایک طرح سے صفاکی آئے گی، اور جانوروں والی خصوصیات تجربے سے تو ثابت نہیں ہے لیکن شاید یہ بات درست ہو۔ اس کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ مثلا جیسے واچ کے سٹریپس ہیں یا کچھ اور اسی طرح جیسے موزے ہیں مثال کے طور پر، یہ جوتے ہیں، تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جانور حلال بھی کیا گیا یا نہیں، یا مرا ہوا تھا اور اس کی کھال اتار کے بنا دیا گیا۔ تو اس میں واضح طور پر حکم موجود ہے کہ جو حلال جانور ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کی کھال کو جب رنگا جاتا ہے، اسٹرلائز کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرے یا حلال کیے گئے یا حلال نہیں کیے گئے، اس سے کھال کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔